अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा अदालत से एक अहम पेशरफ्त आई जिन अरकान को पकड़ा हुआ है उनके हवाले से। पंजाब पुलिस ने उनका डाटा दे दिया है कि कितने लोगों की शनाख्त हुई और कितने लोग इस वक्त गिरफ़्तार हैं, और उन्होंने बताया कि कितने फ़ीसद जो लोग हैं वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आए। इसके साथ साथ पीटीआई की जो लेडीज़ हैं या औरतें हैं उनका भी बयान सामने आया। एक अहम लीडर की रिहाई का मामला सामने आया, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तरफ से जजेस पर भी रद्द अमल आया। इस सारे बात को मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतें गिरफ़्तार थी, जिसमें सनम जवेद, खदीजा शाह साहबा और आलिया हमजा साहिबा थी, वो भी फूट पड़ी हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ तो कोई ऐसे अल्फाज नहीं कहे, लेकिन आज उन्होंने बताया कि उनको रात 3 से 4 या 5 बजे के करीब कुछ औरतें आती हैं और उनकी पूरी तरह तलाशी ली जाती है जेल में, और उनको सोने नहीं दिया जाता, और उनको के ख़िलाफ़ उनको ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन आज उन्होंने इस राज से पर्दाफाश किया है। और खदीजा शाह साहबा से जब पूछा गया तो उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए आवाज़ उठाई और बताया कि उनकी जो तबीयत है वो बहुत नासाज है, उनके लिए आवाज़ उठाएं। और आज बाद में अदालत ने उनको रिहाई दी और उनकी ज़मानत मंजूर की और उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया। और इसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब के जो 2 केसेस, एक पहले केस में जब ज़मानत हुई उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया और फिर से आज उनको बेल मिल गई। इस पर जो है वो बड़ा शदीद किस्म का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से रद्द अमल आया। उन्होंने जजेस पर एक दफ़ा फिर से जजेस पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया कि जजेस जो हैं वो इनके सहूलतकार हैं। और इसी असना में जो आमिर मीर साहब हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, वो अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, हालांकि केयर टेकर गवर्नमेंट कभी भी किसी भी सियासी पार्टी को असिस्ट नहीं करती, लेकिन उन्होंने अपने बयानात से और अपने एक्शन से ये बात क्लियरली लोगों को कन्वे की है कि वो इस वक्त पूरी तरह पीडीएम और पीएमएलएन को असिस्ट कर रहे हैं। तो आज उनका भी एक यही बयान सामने आया कि जो जजेस का जो है, जिस जज साहब ने परवेज़ इलाही को बेल दी है, उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे भी पता चलता है कि इनके सियासी रुझानात किस पार्टी की तरफ हैं, और उन्होंने भी जज पर सवालिया निशान उठाया है। तो ये पीडीएम और नून लीग की तरफ से पुराना वतीरा रहा है। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वाला ये काम है। अगर इनके हक़ में फ़ैसला आए तो जजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इंसाफ पसंद हैं, इंसाफ और कानून की बालादस्ती होती है। और अगर किसी दूसरे के हक़ में फ़ैसला कर दिया तो जज सियासी हो जाते हैं, सहूलतकार बन जाते हैं। इनका अदलिया पर ये पुराना वतीरा है कि कीचड़ उछालना, और अब फिर से इन्होंने जजेस पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। इस पर इन पर तौहीन अदालत के और तौहीन अदालत के केसेस किए जा सकते हैं। और लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सीन है। इस वक्त इनका ज़ोर चल रहा है और ये इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दौर में इनकी इस बात पर पकड़ हो सकती है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो मीडिया है उसने भी इस सारे जो मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी हैं। फ़्रांस के जो वाच डॉग है, मीडिया वाच डॉग है, उन्होंने आवाज़ बुलंद की कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में
انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی ان کے ایک سینیٹر ہیں، سینٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے آواز بلند کی کہ اس وقت ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آسٹریلیا کے جو ہائی کمشنر پاکستان آئے، انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ اس کو اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے، بیٹھ کے اجماع کر لینا چاہیے، نہ کہ انسانی حقوق کی پامالی کرنی چاہیے۔ برطانیہ کی طرف سے بھی یہی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ تو اب یہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اور انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں، انہوں نے بھی اس سارے میٹر میں انوالومنٹ شروع کر دی ہے، اور یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے پازیٹیو سائن ہے۔ اور عمران خان صاحب بھی میڈیا پر پابندی لگنے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کو ہی اپنے بیانات اور اپنے جو ہے پروگرام وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ وہ اس جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کو انٹرنیشنلی اجاگر کر رہے ہیں، تاکہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ انوالو ہوں اور اس ساری جو حقوق کی پامالی ہے اس کو سیٹل ڈاؤن معاملات کو کریں۔ ابھی تک جو پاکستان میں معاشی بدحالی ہے اس کو گورنمنٹ بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ہر دوسرے دن آ کر ٹیلی ویژن پر کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے، لیکن جو انہوں نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ 0.29% کہا ہے، وہ ایک اہم بزنس ریکارڈر کے صحافی ہیں، انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا اور انہوں نے کہا کہ -3% پہ جی ڈی پی ہے اس وقت۔ اور انہوں نے کچھ کمپیریزنز بھی کیے عمران خان صاحب کے دور میں اور اب کے دور میں، اور ان کے دور میں اب تاریخ کی بلند ترین سطح پر انفلیشن ریٹ جا چکا ہے۔ اس مہینے میں جو گزشتہ مہینہ مئی کا ختم ہوا ہے، 38% انفلیشن ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ پاکستان کی جو 75-76 سال کی تاریخ ہے اس میں نہیں ملتا۔ اتنی مہنگائی آج تک نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو بہت ترقی کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ اس کو وہیں پہ چھوڑ کر نئے پروگرام نیا پروگرام جو ہے وہ سائن کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ تو اگر پرانا پروگرام بحال نہیں ہوا تو نئے پروگرام میں جو ہے وہ معاملات مزید مشکل ہو جائیں گے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو $6 ارب کا کہا تھا کہ وہ ارینج کریں، لیکن پاکستان $4.5 ارب کر چکا۔ اس میں چائنا نے بھی صاف الفاظ میں معذرت کر لی، اور انہوں نے ہو سکتا ہے کہ جون میں ان کی جو پیمنٹ ہے وہ ڈیو ہے، ان کو پیمنٹ جو $2.5 ارب ہیں وہ دینا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اب دوبارہ سے وہ اس چیز کو رول اوور نہ کریں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دفعہ ان لونز کو رول اوور نہیں کروایا جائے گا، بلکہ ان کو ری اسٹرکچر کیا جائے گا۔ اگر چائنا نہیں مانتا ری اسٹرکچرنگ کے لیے، رول اوور کے لیے نہیں مانتا، تو پاکستان کے لیے بہت سارے مزید مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اس وقت ڈالر کی شدید قلت ہے۔ ڈالر جو ابھی نیچے آیا ہے وہ وقتی طور پر آیا ہے، آنے والے دنوں میں ایک دفعہ سے پھر ڈالر ہائیک پکڑے گا، اور ساتھ ساتھ ابھی یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ روس اور افغانستان کے ساتھ بارٹر سسٹم سٹارٹ کر دیا ہے، تو اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ دنیا جہاز بنا رہی ہے، اپنی گاڑیاں بنا رہی ہے، ٹیکنالوجی میں دنیا آگے چلی گئی ہے، دنیا ابھی اسپیس تک چلی گئی ہے، اور ہم آج سے 200-400 سال پہلے کے پرانے نظام جو ہے وہ واپس اپنے ملک میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ بارٹر سسٹم کی طرف ہم چلے گئے ہیں، تو اس سے ملک میں زر مبادلہ نہیں آئے گا، جنس آئیں گی لیکن اس میں جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس نہیں ہوں گی۔ اس کا شدید نقصان ہوگا آنے والے وقتوں میں۔ یہ وقتی طور پر اس چیز کا بڑا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ہم نے ٹریڈ شروع کر دی ہے، لیکن اس سے ملک میں ڈالر نہیں آئیں گے۔ تو اس وقت ہمارے ملک کی جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں کسی بھی طریقے سے ڈالرز آئیں۔ تو یہ ایک بارٹر سسٹم ہمیں پیچھے 200-400 سال پیچھے لے جایا جا رہا ہے۔ اس وقت گورنمنٹ کے پاس جو اسپیشلی جو ہماری وزارت خزانہ ہے ان کے پاس
کوئی ایسی پالیسی موجود نہیں ہے کہ وہ ملک میں ڈالر لا سکیں، لیکن اگر ان سے سوال پوچھا جائے تو وہ اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی پر جو ہے عائشہ غوث پاشا نے بھی کہا کہ اب IMF کی طرف سے مزید مشکل شرائط ہوں گی، اور یہ جو آنے والا مالی سال ہے اور بجٹ ہے، اس میں جو عوام کو ریلیف دینا وہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو اگر یہ کوئی ایسا بجٹ دے بھی دیتے ہیں جس میں عوام کو ریلیف دیا جائے یا سبسڈائز کیا جائے کسی بھی محکموں کو، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی بجٹ آتا ہے تو ان کو فوری طور پر بہت سارے منی بجٹس لانے پڑیں گے، ان میں ترامیم کرنی پڑیں گی، نئے بجٹس میں نئے ٹیکسز لگانا پڑیں گے، اور آنے والے دنوں میں ابھی تو یہ 38% پہ مہنگائی پہنچی ہے، تو آنے والے دنوں میں یہ مزید بڑھے گی۔ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے طریقے سے گرو کر رہے ہیں، لیکن جو حقیقی معاشی اشاریے ہیں وہ ہر آنے والے دن نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کو بہت ہی گمبھیر قسم کے مشکلات کا سامنا ہے، اور حالات ہر آنے والے دن پیچیدہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ سے اپیل کریں، ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں کہ گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسیز بنائے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور عام عوام کو بھی ریلیف ملے، اور ہمیں دوسرے ملکوں سے قرضے نہ لینے پڑیں۔ ہم کوئی ایسا پلان بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کا جو پلان ہے وہ اس وقت خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا رینیو ہونا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اپنے ہی سابقہ وزیر خزانہ ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اب پاکستان کے پاس کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، زیادہ ریسورسز نہیں ہیں، اس کو گھسیٹا نہیں جا سکتا۔ اگر ڈالرز نہیں آتے، IMF کا معاہدہ بحال نہیں ہوتا، یا IMF کے ساتھ نیا معاہدہ نہیں ہوتا، تو پاکستان اس وقت بری طرح ڈیفالٹ کے قریب جا چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی ہوگی، عوام کو بالکل بھی ریلیف نہیں ملے گا، تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پریشان کن ہیں۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور تمام معاملات پر غور و خوض کر کے ایک اچھی اور جامع پالیسی بنائیں، تاکہ ان سارے معاملات سے نکلا جائے، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں اس پر ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک اور ہم ان تمام معاشی اور جو سیاسی بدحالی کا شکار ہیں ان سے نکل آئیں، اور ہمارا ملک جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔